नाजरीन, मेरे पीछे ये जो कमरा है, ये गवर्नर हाउस का वो कमरा है जिसमें जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ असीरी के वक्त चंद लोगों की मुलाकात होती थी। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे जाले कारकुन से करवाएंगे। ये मेरे हाथ में चंद तस्वीरें हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फैमिली के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ है और इस जाले कारकुन ने उनके साथ एक तवील वक्त गुजारा। इस यादों के साथ और इस गवर्नर हाउस की याद के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज पीपल्स पार्टी के जाले कारकुन सादत हुसैन शाह साहब से। शाह साहब, आप ये बताएं कि आपने अमली तौर पर सियासत में कदम कब रखा? 1974 से जब मैंने कॉलेज शुरू किया और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो मैंने पीएसएफ को ज्वाइन किया और वहाँ से मेरी सियासत का आगाज़ शुरू हुआ। शाह साहब, 5 जुलाई 1977 को मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर ज़िया-उल हक ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कैद करके इस गवर्नर हाउस में बंद कर दिया। आप उन चंद अशख़ास में से हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मुलाकात इस गवर्नर हाउस में की। इसका अहवाल हमें आप बताएंगे? 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख़ का मैं स्याह तरीन दिन था और मुझे उस वक्त इल्म हुआ कि जिस वक्त के रात के 12:30 बजे वहाँ पर जो भुट्टो साहब का लास्ट स्टाफ था वो मेरे फादर इन लॉ थे और वो भुट्टो साहब के साथ एज पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। तो जब वो घर लौटे तो घर पहुँचे ही हैं तो उनको ये इत्तला आ गई कि वापस आप पीएम हाउस आएँ। तो जब वो पीएम हाउस मतलब जा रहे थे, क्योंकि वो वैसे हमारे नेक्स्ट डोर नेबर भी थे, तो उन्होंने मुझे नॉक करके कहा कि जब मैं कुछ हालात ठीक नहीं हैं और ये रूमर्स भी थी कि हो सकता है कि मार्शल लॉ लग जाए, तो फिर वैसे ही जिस तरह ही वो वापस आए हैं तो फिर भुट्टो साहब के हमरा उनको सीधा मरी ले जाया गया। और इस दौरान जो दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे और पीएनए के थे, सबको उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था और करके उनको मरी में डिफरेंट जगह के ऊपर रखा गया। तो जब 5 जुलाई का दिन था, दिन चढ़ा, तो मेरे दोस्त अपना कराची से आए हुए थे, नसीम अहमद उस्मानी, उस वक्त कौमी यकजहती कौंसिल में वो चला रहे थे, और हमने कहा कि हम सीधा मरी चलते हैं। तो जब हम मरी गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो उनसे ना उस वक्त पार्टी के कारकुन भी आ गए थे और मुझे याद है कि वो कश्मीर पॉइंट से लेकर पिंडी पॉइंट तक ना, क्योंकि एक्सेस तो हमारा था नहीं, हम वो जहाँ पर भुट्टो साहब का अरेस्ट किया था गवर्नर हाउस में, तो हम लोग जो उनसे ना वो टोलियों में ये गार थे, जिए रे जिए, जिए भुट्टो, जिए अवाम, भुट्टो की ताज़ीम करो, भुट्टो को तस्लीम करो। तो ये भी हमारा जो हम टोलियों में ये गा रहे थे तो लोगों को ये पसंद नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन को ये पसंद नहीं था, और लोग वो जो पुलिस और कुछ सिविल मतलब है कि यूनिफॉर्म में लोग थे तो वो रोकते थे और जनाब ये मना करते थे कि ये इस तरह नहीं करें। तो उसके बाद हमने मुकम्मल क़याम जो उनसे है वहाँ पर मरी में रखा, और बिल्कुल ही जो उनसे है ना हमारी ये कोशिश थी कि हम अपने जो लीडर को वहाँ से छोड़ के ना जाएं या वहाँ पर भुट्टो साहब जाएं रेस्ट से। तो बाद में उन्होंने परमिशन दी कि भाई ठीक है, अब जो उनसे ना मुलाकातें हो सकती हैं। तो मुलाकातों में मेरा नाम भी जो एक लिस्ट की पार्टी के उस वक्त जो सीनियर रहनुमा थे, शेख रफ़ीक थे, उस वक्त यासीन भुट्टो थे, और अज़ीज़ अहमद थे जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे। तो जब हमारी लिस्ट की तो स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे और कौमी यकजहती कौंसिल की तरफ से नसीम उस्मानी को हमारा नाम टिक हुआ। तो जब हम अंदर मतलब गए तो एक तो जनरल ड्राइंग रूम के अंदर मीटिंग थी,
اس میں ہم نے کافی پی بھٹو صاحب کے ساتھ، اور ساتھ ہی جب وہ کافی ختم ہوئی تو پھر جو ہماری ملاقاتیں تھیں وہ شروع ہوئیں. تو میں کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، میں، نسیم عثمانی اور لوگ جس طرح ون بائی ون مل رہے تھے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ آئی واز سیکنڈ لاسٹ، مطلب ہے کہ آدمی جس نے بھٹو صاحب کو ملنا تھا. تو میرے سے پہلے عزیز احمد ملے. تو عزیز احمد جو سابقہ فارن منسٹر تھے، تو ان سے بھٹو صاحب نے بھی سے جب دیکھا میں باہر ہوں، جب بلایا اندر، تو کہتے ہیں کہ شاہ آپ کے پاس وہ کس طرح آئے ہیں یہاں پر؟ تو میں نے کہا جی میں تو بس پر آیا ہوں. تو عزیز احمد کو کہا کہ بعد میں شاہ صاحب کو اپنے ساتھ لے کر جانا اسلام آباد. آپ نے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات اس گورنر ہاؤس کے اندر کی، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت سیکورٹی کا کیا ماحول تھا، کس طریقے کی سیکورٹی تھی بھٹو صاحب کے اوپر؟ اس وقت ان کے اوپر وہ کرنل رفیع جو ہے نا، وہ ڈپیوٹ تھا ایک کرنل، کیونکہ جب ہم لابی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آئی واز ینگسٹ پرسن. تو وہ کہتا بھائی جنٹلمین، یہ آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ یہ کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ تو وہ بڑا ہاسٹائل تھا، اور اس بات پر وہ اور ایوری مطلب 2 منٹس کے اندر ایک جو ہے نا وہ سول ڈریس کے اندر آدمی اس کو آ کر، جو ان کے گارڈ تھے یا انٹیلیجنس کے تھے، وہ رپورٹ کرتے تھے سچویشن. اور پورا گورنر ہاؤس انہوں نے اس سراؤنڈ کیا ہوا تھا، اور جہاں تک جو پہاڑیاں ہیں، پہاڑیاں سے نیچے تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چڑیا بھی جو ہے نا وہ پر نہیں مار سکتی تھی، اتنی سیکیورٹی جو ہائی تھی. اس کے باوجود کہ پارٹی کے ورکرز کا اتنا پریشر تھا وہاں پر، کو آ رہے تھے انہوں نے کو کس طرح کام ڈاؤن کیا جائے. تو انہوں نے پارٹی پھر ایک جنرل بھی اپنا میٹنگ کے لیے بھٹو صاحب کو وہ کہا کہ بھئی آپ لان میں پارٹی ورکرز کو مل سکتے ہیں. تو پھر سارے پارٹی ورکرز جو ہے نا اس لان میں جو ہے نا اکٹھے ہوئے، اور بھٹو صاحب نے خطاب کیا تھا. تو اس وقت بھی سچویشن یہ تھی، جتنے لوگ، ان کا مین مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگ اس وقت بھٹو صاحب کو ملیں گے، یعنی وہ کمیٹڈ ورکر ہیں، تو ان کی لسٹیں بنائی جائیں، ان کے نام، اور پھر ان کو ٹارچر کیا جائے. شاہ صاحب، میرے پاس یہ جو تصویریں ہیں، اس میں یہ جو تصویر ہے اس میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور ایک غیر ملکی خاتون خطاب کر رہی ہے، اور آپ بھی بیٹھے ہیں. آپ بتائیں گے کہ یہ تصویر کس موقع کی ہے؟ یہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، تو ہماری وہاں پر ایک میٹنگ تھی کنڈولنس کے لیے. وہاں پر وہ یہ فارن منسٹر ہیں وہاں کی، اپنا یو کے ایک منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ خطاب کر رہی تھی اس جلسے کے اندر. یہ بھی آئیں، اور بھی کمیونٹی کے لوگ آئے، ممبر آف پارلیمنٹس آئے. شاہ صاحب، میرے ہاتھ میں جو تصویر ہے، یہ اس میں آپ گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ میں یہ گن ہے، اور وہ شکار کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں یہ کس موقع کی تصویر ہے؟ یہ بی بی کی شہادت سے میرے خیال ہے 2 سال قبل کی تصویر ہے. اور بچوں کو جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شکار کا شوق ہے، ہارس رائڈنگ کا شوق ہے، اور جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز بچوں کی ہوتی تھی وہ زیادہ میرے ساتھ ہی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. میرے بھی بچے اور بی بی کے بچے اور سارے کے کمپنی رہتی تھی. اور کیونکہ بی بی جو ہیں جب وہ پالیٹکس میں بہت زیادہ مطلب ہے مصروف تھیں، اور کیونکہ ہم گراس روٹ کے ورکر سے پارٹی کے اندر تھرو آؤٹ میں نے مطلب ہے کام کیا. بھٹو صاحب سے سیاست کا آغاز ہوا، پھر بیگم صاحبہ کے ساتھ میں پولیٹیکل ایڈوائزر بھی رہا، پھر بی بی کے ساتھ، اور بچوں کی بہت زیادہ جو ہے نا بہت پیار تھا. وہ بالکل مجھے اپنے ماموں کی طرح کہتے، مجھ سے پوچھتے تھے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کسی جلسے میں یا میٹنگز میں یا کہیں مصروف ہے، تو انکل آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر وہ ہم جو ہے نا وہ طے کرتے تھے کہ کیا ہے آج کے دن کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی. شاہ صاحب، یہ جو دوسری تصویر ہے اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی والدہ بیگم نصرت بھٹو بھی موجود ہیں، آپ بھی ہیں. اب یہ بتائیں گے کہ یہ
کب کی تصویر ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ بھٹو فیملی کے ساتھ میری جو ہے تعلق بہت پرانا ہے، اور جب بھی وہ بیگم صاحبہ جو لندن آتی تھیں، اور زیادہ ٹائم جو ہے نا میرا بیگم صاحبہ کے ساتھ گزرتا تھا، اور ایون جب وہ ایوننگ واکس پر بھی جاتی تھیں تو میں ان کو ایوننگ واکس کے اوپر بھی لے کر جاتا تھا. تو غالباً یہ تصویر ہے کوئی پنٹنگ کی ہے. تو ہم ایک دفعہ کیمبرج گئے تو کیمبرج یونیورسٹی دیکھنے کے لیے، تو یہ ایک وہ یاد ہے اس کی. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنا وقت دیتی تھی، اور ان کا کیا اپنے بچوں کی تربیت کا وہی سٹائل تھا جو ایک عام والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ بی بی جو تھی ہیں بہت ہمبل اور بہت کائنڈ اور محبت کرنے والی شخصیت تھیں. وہ اپنے بچوں کو اور دوسروں کے بھی بچوں کو، کبھی وہ بچے اگر مطلب ان کو ملتے تھے یا پارٹی کے کارکنوں کے بھی بچے ملتے تھے تو ان کے ساتھ بھی وہ بہت شفقت مطلب کرتی تھیں اور بہت پیار سے ان کو ملتی تھیں. اور بچوں کے ساتھ جو خصوصاً جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ انہوں نے مطلب ہے کہ پیار کیا. اور جب بھی کوئی پولیٹیکل میٹنگز ہوتی تھیں یا آفٹر میٹنگز جو ہیں نا وہ بچوں کو انٹروڈیوس کرتی تھیں اپنے گیسٹ کے ساتھ. اور بچے جو ہیں بلاول صاحب اور بختاور بی بی اور آصفہ بی بی جو ہیں یہ ساتھ ٹائم گزارتے تھے. شاہ صاحب والدین کو اپنے تمام بچے یکساں پیارے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بچہ ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی الفت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ محترمہ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بہت جو ہے نا پیارا ہوتا ہے اور اس کو وہ زیادہ لاڈ جو سے وہ لیتا ہے ماں باپ کا. ہم لوگ گئے آصفہ جو چھوٹی بیٹی ہیں ان کے، اس کا تھا فادر ڈیز جو پیرنٹس ڈیز جو ان سے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اسکول وزٹ تھا. تو جب ہم ادھر اسکول وزٹ کے لیے گئے، تینوں تھے ہم لوگ اور بچی اسکول میں تھی، تو محترمہ کی میٹنگ ہوئی جب ٹیچرز کے ساتھ، تو پھر وہ باہر آئیں تو ان کی آنکھ میں آنسو تھے. تو میں نے تھوڑا گھبرا کے میں نے کہا خیریت ہے، کیا بات ہے؟ بڑے اچھے موڈ میں ہم وہ اسکول گئے، اور جب محترمہ جب نکلیں تو وہ کیوں، تو سراج صاحب نے بتایا کہ وہ ٹیچر نے محترمہ کو یہ کہا کہ جو جب سے آصفہ اسکول میں آئی ہے میں نے اس کے منہ پر اسمائل نہیں دیکھی اور اپنے ڈیڈی کو بہت مس کرتی ہے. محترمہ کی فیملی کے ساتھ آپ نے اتنا وقت گزارا، ان کے بچوں کے ساتھ اتنا وقت گزارا، کیا آپ ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں گے جو آپ ابھی تک نہ بھولے ہوں؟ میں گھر گیا تو وہاں پر تلاوت کی آواز آئی مجھے نا، میں نے تو تلاوت ہو رہی تھی، تو جب میں نے دیکھا کہ جو ٹی وی لانچ میں بی بی جو ہے نا وہ بچوں کو، تینوں بچوں کو قرآن حفظ کروا رہی ہیں، سورت حفظ کروا رہی ہیں. اور بی بی جو ہے نا وہ خود بچوں کو اسلامی تعلیم دیتی تھی اور ان کو قرآن اور نماز اور بی بی نے وہ خود سے اپنا سکھائی. آپ یہ بتائیں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کہاں پہ موجود تھے اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس وقت میں اپنا لندن میں تھا، اور وہ اس منحوس دن میں کہوں گا میری زندگی کا وہ بہت منحوس دن تھا کہ جس دن میری بہن، میری لیڈر محترمہ کی شہادت ہوئی. اور وہ واحد مطلب دن تھا کہ میں بی بی کی ساری بڑا مطلب ہمیشہ ہر ایک جو ان سے اسپیچز کنسرن تھا. اور اس دن وہ لیاقت باغ والے جلسے میں ڈرائنگ روم میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں دوسرے لانج میں بیٹھا ہوں اور وہ کام کر رہا ہوں. جتنا کام کرتا ہوں وہ پھر خراب ہو جاتا ہے، پھر کرتا ہوں پھر خراب ہو جاتا ہے. اور اچانک پھر مجھے فون ایک پارٹی ورکر کا یہاں سے ملا کہ فون آیا کہ ایک دم بلاسٹ ہوا ہے اور بی بی جو ان سے زخم.
تو میں نے فوراً فون جو جب یہ سنتے ہی میں نے فون صنم بی بی کو کیا. تو صنم بی بی بھی کہیں شاپنگ پہ گئی تھی, وہ ابھی گھر پہنچی ہی تھیں, تو میں نے ان کو میں نے کہا اللہ خیر کرے یہ اس طرح. تو آفٹر مطلب 1 منٹ اور سیکنڈ مجھے جب کال ملی تو کہنے کہ بی بی جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں. آپ یہ بتائیں ہمیں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی جب قیادت آئے گی پارٹی میں تو اس وقت ان کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن کیسی ہوگی؟ بلاول بھٹو زرداری جب وہ چیئرمین کا عہدہ انہوں نے سنبھالا تو میری ان کی کنورسیشن ہوئی, تو انہوں نے کہا انکل, تو انکل شاہ, تو میں نے کہا کہ I'm no more uncle, I'm your کارکن, you're my chairman. تو اب میں بلاول بھٹو زرداری کو اپنا چیئرمین اور ایڈریس چیئرمین کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں وہ ینگ جنریشن اور ینگ بلڈ جو ان سے انشاءاللہ تعالیٰ بھٹو کا, اپنے نانا کا, اپنے والدہ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مشن ہے اس کو وہ پورا کریں گے, اور جو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھاما ہے اس کو کبھی سرنگو نہیں ہونے دیں گے. اس پروگرام جیالے کے حوالے سے آپ اپنے پارٹی کے جیالے کارکنوں, ورکروں کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ میں جالوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جالہ ہے, جو حقیقی جالہ ہے, یہ وہ جالہ ہے کہ جس نے اس پاکستان پیپلز پارٹی کا نام زندہ رکھا, اس کا مشن زندہ رکھا, اور اس نے ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کی اطاعت کی ہے, اور اس کو کوئی کسی قسم کی جو ان سے کوئی لالچ نہیں رہی اور نہ کوئی ہوس ہے, اور اس کا ایک ہی مشن ہے کہ اپنی پارٹی کا جو مشن ہے اس کو اس نے پورا کرنا ہے, اور پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے اور پاکستان کی یکجہتی کے لیے جو پارٹی کام کر رہی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جالہ ہے, اور ہمیشہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ شہیدوں کی جماعت ہے, اور یہ جماعت ہمیشہ قائم دائم رہے گی, اور اس کی لیڈرشپ بھی وہ بھی ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جالے ہیں, وہ ایک غول ہے جس کو وہ لیڈ کر رہی ہے لیڈرشپ بھی, انہوں نے بھی یہ جالوں کے اندر جا کر جان دے کر اپنے جالوں کے ساتھ انہوں نے جان دی ہے. بھٹو صاحب نے اپنے جالوں کے لیے جان دی ہے, بھٹو صاحب کی زندگی کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا کر جو ان سے نا وہ جانیں دی ہیں, صحافیوں نے, دانشوروں نے, وکیلوں نے, اور اسی طرح ہر طبقہ فکر نے محترمہ کے لیے جو قربانی دی ہیں اور قربانی کے لیے تیار ہیں. وہ سب پاکستان, ہر پاکستان کا محب الوطن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جالہ ہے. سعادت حسین شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات پیپلز پارٹی کے جالے کارکن سعادت حسین شاہ صاحب سے کروائی. ناظرین, یہ میرے پیچھے لکھا ہے کہ داخلہ منع ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ ہاؤس ہے جو ماضی میں گورنر ہاؤس ہوا کرتا تھا. اس وقت کے جابر حکمران ضیاء الحق نے ملک میں جمہوریت کو قتل کر کے اور ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو اس گورنر ہاؤس میں قید رکھا. اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. اگر یہ گورنر ہاؤس ہوتا اور یہ میوزیم کی شکل اختیار کرتا تو ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلتا کہ اس ملک میں جمہوریت کے قاتل کون ہے اور جمہوریت کو پروان کن لوگوں نے چڑھایا. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. زاہد راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.